नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो अपने शोबे में गैर मामूली महारत रखती हैं, साथ ही उनमें खिदमत खल्क़ का जज्बा मौजूद होता है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा उलमा व मशाइखीन बनते हैं, स्कॉलर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और सियासतदानों से लेकर खिलाड़ी भी बनते हैं और दानिश्वर हज़रात भी हम इस प्रोग्राम के लिए मदऊ करते हैं। लेकिन आज जो जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है उस बारे में हम आपको तफसीलात से बताएंगे। लेकिन एक बात हम उनके बारे में कह सकते हैं कि ये कुरान से जुड़े हुए हैं और जो कुरान से जुड़ जाता है, यकीन मानिए कि कुरान का ये एजाज़ है कि उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात तस्लीम की जाती है। और मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ से, जो कुरान एकेडमी के बानी हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो एकेडमी है, कुरान एकेडमी, उसके तहत कुरान को समझने यानी कुरान फहमी जो है उसको लोगों तक फैलाने, या ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का काम ये डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कर रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो किंग फहद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाते हैं। तो बहरहाल हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ का। बहुत बहुत खैर मकदम है स्टूडियो में हमारे। जहाँ तक हमारे इस प्रोग्राम का सवाल है, हम ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो हमारे जो रीडर्स हैं, इवन हमारे टीवी के जो नाज़रीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनको एक मुस्बत यानी पॉजिटिव एक मैसेज पहुंचाना हमारा मकसद होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको अब मदऊ किया जाए। तो पहला जो सवाल है कुरान एकेडमी के बारे में, तो हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो कुरान एकेडमी के क़याम का मकसद क्या था? मकसद बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारी जो हालत है इस वक्त वो ये है कि हमारे लोगों को, बच्चे हैं या बड़े हैं, 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको कुरान का एक सफ़ा क्या एक लाइन भी समझ में नहीं आती। तो हमारा मकसद ये है कि उनको कुरान से करीब किया जाए, उनको कुरान समझा कर पढ़ाया जाए, अवामुन्नास को और स्कूल के बच्चों को ख़ास कर। और मकसद ये है कि इसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें, क्योंकि कुरान वो ऐसी किताब है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कौमों को उठाएगा और जो छोड़ेंगे उनको ज़लील करेगा। तो अगर हम इस उम्मत को फिर से उठाना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस फार्मूले पर अमल करें। और उठाने का मतलब क्या है, पकड़ने का मतलब क्या है कि उसको पढ़ें, समझें, अमल करें, फैलाएं। तो समझना जो है ना बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है और ये हमसे मिसिंग है। तो इस पर हम काम करना चाहते हैं। जी अच्छा, एक बात यह है कि आप देखेंगे कि एक मकसद होता है, ख़ास तौर पर आपने बच्चों का जिक्र किया है। तो आप जो टारगेटेड जो ऑडियंस होते हैं या रीडर्स होते हैं या व्यूवर्स होते हैं, तो बच्चों को आपने क्यों यानी चुना है इस काम के लिए? ऑफ कोर्स जो हमारी सारी फ्यूचर की नस्ल है वो बच्चों ही से वाबस्ता है, कल वो लीडर बनेंगे। और ख़ासकर स्कूल को हमने इसलिए फोकस किया है कि जो एल्डर्स हैं उनमें सीरियसनेस नहीं होता आमतौर पर, वो बिज़ी होते हैं और उनके अंदर वो जहन साजी अगर हम करें भी तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जल्दी मरने वाले हैं वो। तो हम चाहते हैं कि बच्चों पे काम करें ताकि वो माशाल्लाह नई नस्ल बने। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इनडायरेक्टली हम पेरेंट्स पर असर करते हैं कि जब बच्चा कुरान पढ़ेगा तो पेरेंट्स के सामने भी पढ़ेगा और वो भी जो है उससे मुतासिर होंगे इंशाअल्लाह। तो दोनों वजूहात हैं, लेकिन हम दोनों में भी काम करना चाह रहे हैं, अवामुन्नास में भी। चूँकि अवामुन्नास में अभी तक कोई ख़ास तहरीक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लोग काम कर रहे हैं तो हम भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अवामुन्नास में शऊर को बेदार किया जाए कि भाई कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए और उसको सीरियस लें। और इसका जो है ना हमारे सारे उरूज से इसका ताल्लुक़ है, हमारे ज़वाल उरूज से इसका ताल्लुक़ है डायरेक्ट। जी जी जी। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक कुरान मजीद का सवाल है, कुरान मजीद तमाम उलूम का मंबा वो मरकज़ है। आप जैसे कि मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज़ के बारे में बताया कि वो किंग फहद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, तो एक सवाल ये भी है कि कुरान और साइंस के बारे में आप क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि हमने किताब को नाजिल किया है, किताब नज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाती, ताकि लोग इसमें गौर करें। ये तदब्बर ये जो है किसमें लियद्दब्बरू आयाती व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। तो अल्लाह ताला चाहता है कि इस कुरान में गौर किया जाए
اور پھر اس قرآن کو انسان پڑھے گا تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر جو آسمان و زمین کی تخلیق میں، تو ایک ہے کتاب المستور اور دوسرے ہے کتاب المنظور. یہ ایک طرف انسان اس میں غور کرے اور دوسری طرف کائنات میں غور کرے. یہی تو ریسرچ ہے کہ انسان جو بھی سبجیکٹ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے. تو اگر اس کو قرآن کی صحیح تربیت دی جائے، ایسا نہیں کہ صرف ایک برکت کی کتاب ہے جو محدود معنوں میں برکت ہی کی کتاب ہے، لیکن ہمارے پاس برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں قرآن رکھ لوں گا تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، گاڑی میں رکھ لوں گا، گھر میں رکھوں گا تو آگ نہیں لگے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی یا بیماری نہیں آئے گی. یہ محدود مفہوم ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن برکت دینا چاہ رہا ہے وہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یعنی دنیا و آخرت کی ساری برکتیں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، تعلیمی ترقی ہو. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یو ول بیکم دا بیسٹ. قرآن ول میک یو دا بیسٹ، دا موسٹ سکسیسفل پرسن، بیکاز the most successful person in the history of humankind was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his manual was the Quran. بہت خوب بہت خوب. جی جی بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں کہا کہ قرآن میں سوچ و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تدبر و تفکر کی دعوت دی گئی ہے، تو میں آج مجھے یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحمید جو مفسر قرآن تھے اور ان کا حیدرآباد سے تعلق رہا، اور آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کم از کم 600 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تدبر و تفکر کی دعوت دے رہا ہے اور سوچو 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 کہہ رہا ہے. تو سوچنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ دعوت ہے، اس دعوت کو ڈاکٹر عبدالعزیز عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب کرے. ایک بات یہ بتائیے کہ ہر چیز کا جیسا کہ مقصد تو ہم پوچھ چکے ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی سے متاثر ہو کر، کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، کسی ادارے سے متاثر ہو کر، کسی مقام سے متاثر ہو کر، یا پھر آپ دیکھیں گے کسی تنظیم سے متاثر ہو کر کام کرتے ہیں. تو آپ کس سے متاثر ہوئے اور کیسے خیال آیا اردو یہ قرآن اکیڈمی قائم کرنے کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں، لیکن پرائمرلی میں جب عثمان سٹی میں اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ کا، تو وہاں پر جو پہاڑ پر لائبریری ہے چھوٹے سے، جو یونیورسٹی لائبریری ہے، اس میں جاتا تھا ویکینڈز میں. تو وہاں پر میں نے لغات القرآن دیکھی، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کی چھوٹی سی کتاب. میں نے کہا یار قرآن تو ہمارے پاس اتنی موٹی ہے اور یہ لغات اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے اس کی. تو اس کو پھر میں نے کئی مہینے جو ہے نا چیک آؤٹ کرتا رہا، پڑھتا رہا، اور ماشاءاللہ مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا. ماشاءاللہ تو وہ جو ہے میرا پرائمری موٹیویشنل کہنا چاہیے پوائنٹ آف اسٹارٹ ہے. جی جی بہت بڑی بات ہے. اچھا کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 1980. اچھا. کیا اسپیشلائزیشن کیا تھا آپ کا؟ سول انجینئرنگ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب سول انجینئرنگ اور لیکن اب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے سول انجینئرنگ میں نے ماسٹرز جو ہے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں کیا، بیچلر پی ایچ ڈی جو ہے یو ایس سے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں کیا. جیو ٹیکنیکل میں ذرا تھوڑا نیچے گیا تو پیٹرول ملا مجھے، تو میں پیٹرول میں اٹک کر رہ گیا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پھر اس کو پڑھاتے ہوئے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ہر فیلڈ میں آپ کو سیکھنا بھی چاہیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس کی اپلیکیشن جو کہ کمپیوٹر سائنس ہے، تو اس کے اپلیکیشنس میں پیٹرولیم انجینئرنگ میں کیا ہے وہ پڑھاتا ہوں میں. بہت اچھی بات ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے میں عرض کر دوں کہ میرے پروگرام میں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں میں ان سے پہلے ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس لیے بات کرتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے ترقی میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. تو ماں باپ کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اتنا بڑھنے کی. میں بہت ہی سمپل خاندان سے ہوں. میرے والد صاحب ایک سمپل الیکٹریشین تھے. جی جی. اور میری اکثر تعلیم میرے تایا کے سے جو ہے گھر میں ہوئی، بودھن، شکر نگر بودھن. اچھا. ہاں. اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی سرپرستی کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو بہت سادہ سا. اور میں جو اسکول میں پڑھا ہوں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا تھا میں شکر نگر کے، جو بہت ہی خراب تعلیمی حالت تھی اس کی بھی. 10 سال کے بعد میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے فرسٹ کلاس پاس کیا تھا وہاں سے. اچھا. تو
لیکن الحمدللہ تو ابتدا بہت سمپل تھی اور والدین کی تربیت نے، اور پھر بعض جو ہے نا، ایک استاد ہمیں پڑھاتے تھے روز رات میں لے کر بیٹھتے تھے، حالانکہ 8 میل دور سائیکل چلا کر جا کر جاب کرتے تھے وہ، لیکن وہ جو ہے رات میں مسجد میں لے کر ہمیں بیٹھتے تھے، تو 9ویں 10ویں اور 11ویں تک انہوں نے ہمیں خاص توجہ سے روزانہ پڑھایا، فی سبیل اللہ پڑھایا، ایک بہت پیسہ خوب، نہیں بہت لیا۔ خوب، جی جی ماشاء اللہ، جی عبدالستار صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت آمین کرے، آمین جی، اور ان کی جو ہے نا تربیت کا خاص نتیجہ، اور ہمارے اساتذہ کا بھی، اور آف کورس والدین کا اور ہمارے تایا صاحب کا۔ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ۔ تو بہرحال ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سارے ختم ہو جی گئے۔ جی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے قرآن اکیڈمی آپ نے قائم کی اور اس کے مقاصد بھی آپ نے بتائے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اب کتنے اسکولز تک یہ قرآن اکیڈمی کی رسائی حاصل ہے، کو رسائی حاصل ہے؟ ہندوستان میں 400 سے زیادہ اسکولز ہیں جو الحمدللہ اس کورس کو انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ آن لائن تو اللہ کے فضل سے 1,00,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے اس جی کو جی استفادہ کیا ہے۔ اس کا پہلے کورس کا ترجمہ 20 سے زیادہ زبانوں میں ہوا ہے، خود میں نے کئی ملکوں میں اس کو پیش کیا ہے، اور باہر بھی یعنی 1000 سے زیادہ اسکولوں میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے فضل سے مختلف اداروں میں مختلف لوگوں نے، اور ہمارے لٹرلی 1000 سے زیادہ ٹیچرز ہیں جو اس کو پڑھا رہے ہیں، سارا میٹیریل اویلیبل ہے، ہمارا ایپ ہے اور ہر چیز فری ہے، understandquran.com ویب سائٹ ہے، ود دا قرآن ایپ ہے، کیولنگو ایپ ہے، اور آپ کے یوٹیوب چینل ہے، آپ اچھا، جہاں سے چاہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا چاہا کہ کوئی ایکسکیوز نہ چھوڑا جائے کہ بھئی ارے اس کے ویڈیوز ہونا تھا، جی ہیں، وہ فری ہونا تھا، جی ہیں، پوسٹر ہونا تھا، ہے، ٹیکسٹ بک چاہیے، ہے، ورک بک چاہیے، فلیش کارڈز چاہیے، کاورڈ کوئزز چاہیے، گوگل کوئزز چاہیے، یو آسک اس کیا چاہیے آپ کو جس کی جی وجہ سے آپ رک رہے ہیں۔ جی جی، آن لائن ٹیچرز ہیں، آف لائن ٹیچرز ہیں، 1-to-1 ٹیچرز ہیں، جو اگر اچھا، آپ پے کر سکتے ہو تو 1-to-1 سے پڑھائیں، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ خاص کر ایڈلٹس کے لیے کہ بھائی ایکسکیوز کرنا چھوڑ دیجئے، تمنائیں چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو 1-to-1 ٹیچر لیجئے، ہمارے ساتھ لیجئے، کسی اور سے لیجئے، ہمارا ویسے بھی نان پروفٹ ادارہ ہے، کوئی اس میں بزنس نہیں ہے ہمارا، لیکن جب آپ پیسے پے کریں گے ٹیچر سے سیکھیں گے تو واقعی سیکھیں گے، ورنہ مرتے دم تک تمنا ہی کرتے رہ جائیں گے کہ یار مجھے قرآن سمجھنا ہے، یہ جو ہے نا یہ بیکار کی خواہش ہے، جی یہ جی۔ لفظی جو ہے نا خواہش سے کام نہیں چلے گا، کمٹمنٹ دیجیے۔ اچھا، یہ سوال ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ 20 زبانوں میں کورس اس کا جی جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے، جی الحمدللہ۔ بہترین تجربہ کس زبان سے رہا آپ کا؟ آف کورس انگریزی ہے کیونکہ اچھا، انٹرنیشنل زبان ہے، تو اس میں ہوا ہے۔ دوسرا بنگلہ ہے جو آف کورس انڈیا میں بھی اور باہر بھی چلتی ہے۔ ٹامل ہے، ٹامل میں کافی اچھا، اچھا کیونکہ ریسپانس۔ ٹاملینز جو ہے نا وہ انڈیا میں بھی ہیں، سری لنکا میں بھی ہیں، اور میں وہاں بھی گیا تھا، اور ملیشیا میں بھی ہیں، کافی بڑا گروپ 10% ہیں، اور اس کے 10% 20% مسلمز ہیں، تو ٹامل جو ہے نا اندر ویری امپریسو ہے نا، اس میں پرفارمنس رہا اللہ کے فضل سے، لوگوں نے اس کو اچھا اس نے ریسیپشن دیا ہے۔ نان مسلمس کا کیسا رسپانس رہا؟ انفارچونیٹلی ہمارا کام جو ہے نا ابھی مسلمانوں میں ہے، نان مسلمس میں جو میں نے کیا ہے واٹ از دا قرآن اینڈ وائی شوڈ یو ریڈ اٹ، ایک یوٹیوب سیریز رکھی ہے اور ایک کتابچہ بنایا ہے، اور لیکچرز دیے ہیں بعض گروپس میں، بٹ آئی وش کہ میں ان میں اور زیادہ کام کروں، کیونکہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے understandquran.com، ہو سکتا ہے کئی لوگ آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس میں رکھا ہے، لیکن اتنا زیادہ کام نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گا اگر کوئی سن رہا ہے تو، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بیسٹ سیلر پڑھتے ہیں، جی جی، اکثر کہا جاتا ہے، جی، ہسٹوریکل بیسٹ سیلر قرآن ہے، بہت خوب، بہت خوب، بے تو شک، آپ اس کو کیوں نہ پڑھیں۔ جی جی، اور یہ کتاب ایسی ہے جس نے 20% آف ورلڈ پاپولیشن کو متاثر کیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، جی جی، دیکھیں اس میں، اور ان کا بلیف ہے، تو آخر یہ بلیف کیا کرتے ہیں اس کو پڑھیے، آپ دیکھیے۔ And this has produced the most successful person in the history of humanity, so it's a success manual، اس کو پڑھیے۔ تو اس طرح ہم نے کچھ ریزنز دیے کہ why should you read the Quran, what is the Quran and why should you read it۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بات بتائیے، کچھ رکاوٹیں آئی ہیں آپ کو کہیں پر؟ اللہ کے فضل سے ایسی کوئی قابل ذکر ریکارڈ نہیں ہے۔ جی جی، اچھا رسپانس، جہاں جاتے ہیں اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ الحمدللہ امت میں قرآن سمجھنے کا شوق ہے،
یہ تو میں نے بہت فیل کیا ہے، اور جہاں بھی گئے ہم نے گھنٹوں پڑھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی رضا صاحب کے ساتھ بھی ہم نے مختلف انڈیا کے شہروں میں پڑھایا ہے. تو لیکن مردوں میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. آئی تھنک مردوں میں شارٹ کورسز کر لیتے ہیں، تو یہ ایک اس طرح سے کیا جانا چاہیے. دوسرا آج کل ایپس میں بھی ہے، لیکن کمٹمنٹ اسی وقت آتا ہے. میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے کہ جب آپ کسی پرسنل ٹیچر سے پڑھیں تو ہی ہوگا یہ، ورنہ بہت کم پرسنٹیج ایسا ہے جو خود سے سیکھے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن فہمی کے بارے سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو آن لائن جو کورسز ہیں، آن لائن جو ایون آپ نے ذکر کیا ہے کہ بھی آن ہمارا لائن ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کا، تو بعض مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خطرناک جو ہے آرگنائزیشنس ہے، جو جماعتیں ہیں، دکھائی دینے میں تو وہ مسلم لگتی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کا کام کر رہی ہیں، تو انہیں کس طرح پہچانا جائے؟ جو بھی آپ ویب سائٹ دیکھیں تو پہلے انہیں کسی ایک معتبر دینی ادارے سے یا عالم سے یا انسٹیٹیوشن سے، آرگنائزیشن سے چیک کریں کہ بھئی یہ لوگ کیسے ہیں. اور اگر کوئی قرآن و حدیث کا کوٹیشن دیتے ہیں تو پھر آپ کو انہیں معتبر اداروں سے چیک کرنا چاہیے. جیسے میں کہوں گا عرب ورلڈ میں durr.net ہے، کوئی بھی حدیث کہے آپ وہ یا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم یہ کدھر ہے، آپ جائیں وہاں چیک کریں. یا آج کل گوگل پہ ہیں، آپ چیک کریں کہ بھئی durr.net ہے، بہت اچھا قابل کہنا چاہیے اعتماد ادارہ ہے. تو وہاں پر آپ چیک کریں تو بتا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے اور اس کی گریڈ کیا ہے، قابل اعتماد ہے نہیں ہے. اس طرح تو چیک کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. خود علماء محدثین علماء حدیث نے یہ بہت اہتمام کیا ہے کہ حدیث کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بھئی کس نے روایت کیا ہے اور روایت کرنے والے کیسے ہیں اور حدیث کا سٹینڈرڈ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے وغیرہ. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل سوال میں کر رہا ہوں. اب جیسا کہ آپ قرآن اکیڈمی آپ نے قائم کی ہے اور قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے قائم کی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کس عمر میں قرآن سمجھے؟ میں جب انجینئرنگ کر رہا تھا، وہی جو عبدالکریم پارک کی بات کی، لغات القرآن کے بعد میں نے سمجھنا شروع کیا. اچھا اچھا، اسی کے تھرو. تو اس سے پہلے بس آپ پڑھا کرتے تھے خالی؟ اس سے پہلے بس وہ ثواب کی کتاب تھی، بس جی 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 جی، تلاوت کی کتاب تھی، زیادہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہندوستان کے کس شہر میں یہ اکیڈمی جو ہے بہت زیادہ آگے جا رہی ہے؟ ویسے دیکھا جائے چونکہ ہمارا آپریشن حیدرآباد میں ہے تو حیدرآباد میں زیادہ اس کا کام ہے. جی جی، چلیے حیدرآباد کی بات کرتے ہیں ناظرین. تو آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد فرخندِ بنیاد. آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر کئی علمی شخصیتیں، کئی علمی تحریکیں بھی یہاں سے اٹھی ہیں اور علمی شخصیتیں بھی یہاں سے گزری ہیں. تو بہرحال ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ فی الوقت حیدرآباد کا کیا حال ہے معاشرتی اقدار کے لحاظ سے، فیملی ویلیوز کے لحاظ سے؟ اللہ بلا تکلف میں کہوں کہ اکثر میرا حصہ باہر ہے تو یہاں کے لوگ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں اس میں. نہیں جب آتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کچھ بدلا سا لگتا ہے یا پھر وہیں پر جمود سا چھایا ہوا ہے؟ جی ویری انفارچونیٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی اٹھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں جو کلچر لگتا ہے شادیوں کا اہتمام زیادہ ہے، شادی آباد ہے، اس سے کلچرز میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اور مثلا جو ہماری کور کتاب ہے بھائی، ہمارا ڈیفینیشن قرآن سے ہے، رائٹ، ہمارا اصل چیز قرآن، اسی پر اہتمام نہیں ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اور اسی کے لیے ہم نے ایک اور مہم شروع کی ہے، قابل ذکر ہونا چاہیے کہ یہاں پر، وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ نماز میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین، ہدایت کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو اس کے بعد امام جو پڑھتا ہے خاص کر فجر، مغرب، عشاء میں، تو اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو یہ کیسی آمین ہے، اس میں سیریسنس کہاں ہے؟ ہم کہیں گے کہ بھئی آپ نے ہدایت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ تو اس کا سولوشن تو قرآن سمجھنا ہے، لیکن وہ لمبا چوڑا ہے. تو ہم نے ایک چھوٹا سا سولوشن یہ نکالا ہے کہ مساجد میں کئی 60-70 مساجد میں ہو چکا ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے تو اس کے بعد 2-3 منٹ کے لیے اس کا ترجمہ AI کے ذریعے سے ہم نے سسٹم بنا دیا ہے. ترجمہ جو ہے نا وہ مسجد میں سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی کیا آیات تھی جو پڑھی گئی ہیں. تو کم از کم اپنی زبان میں آپ یہ سن تو لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا تھا. جب آپ نے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو آپ کو کیا ہدایت دی گئی، کیا لے کر نکلے آپ. تو یہ ایک ہم کہیں گے کہ آپ بھی اپنی مساجد میں کوشش کریں اس کو انسٹال کرنے کی. اور یہ بھی ہمارا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے، یہ تو فی سبیل اللہ ہے.
تو آپ ضرور اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ بھی کرتے ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ دین اسلام کے لیے فی الوقت کون سی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے؟ آئی تھنک جب تک ایون ہر جگہ یہ تھا، صرف نفرت جب آئی بعض جگہوں پر تو پرابلم آیا، ورنہ صحیح کام کرنے والے کے لیے ہر زمین زرخیز ہے. لیکن اگر آپ ماحول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ویسٹرن ابھی بھی جو کلچر ہے اس میں سننے کا مادہ زیادہ ہے. خاص کر امریکہ میں کہوں گا کہ لوگ سنتے ہیں، اوپن مائنڈڈ ہیں. ہاں، دوسروں کے پاس جو وہاں بھی ہے، لیکن دوسروں کے پاس جو تقلیدی ذہن ہے، جو آبا پرستی ہے، عصبیت ہے، وہ نسبتاً ان کے پاس کم ہے. جی جی ہے وہاں بھی، لیکن تو میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے نا نسبتاً ورلڈ میں موسٹ اوپن ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو اباؤٹ چائنا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ جاپان، ہو سکتا ہے کوریا بھی ایسا ہو، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو بی دیر. لیکن یورپ بھی گیا تھا میں، یورپ میں اتنا ویلکمنگ نہیں ہے جتنا آئی وڈ سے، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کے تجربات الگ ہوں. جی جی. اچھا ایک بات بتائیے کہ جہاں تک قرآن اکیڈمی کا سوال ہے، ہم نے بات کی تو آپ نے بتایا کہ بچوں میں خاص طور پر قرآن فہمی پیدا کرنا آپ کا مقصد ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اس عمر میں آنے کے باوجود بھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے کچھ کورس ہے آپ کے پاس؟ جی جی، ہمارا جو کورس ہے، میں اس کا بھی ایک چھوٹا سا تعارف کرا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور لذکر اس کا 2 ترجمے ہیں، یاد کرنے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کا عظیم الشان پرسنل ایکسپیرینس جو اپنی ریسرچ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف نماز سیکھ لیں، سورہ فاتحہ آخری 6 صورتیں یعنی 4 عصر و نصر، اور نماز کے اذکار، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹا سا جو ہے نا بات چیت کے انداز میں جو ہے نا ہوا ہم انت انا، آپ اور میں، انتم نحن، اس طرح سے اس نے کیا، آپ نے کیا، صرف اشاروں کے ذریعے سے، اور ٹی پی آئی جس کا ہم نے کہا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سمپل میتھڈ ہے. اس کو آپ شامل کر لیں تو آپ قرآن کے 200 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 بار آتے ہیں، یعنی 50% الفاظ صرف نماز کے اس کورس سے سیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا ہے، سبحان اللہ، ہماری نماز بھی وہ قرآن کے لیے آسان ہے. دنیا میں کوئی سیکنڈ لینگویج اتنی آسان نہیں ہے جتنی عربی ہے مسلمان کے لیے جو نماز پڑھتا ہے. تو صرف 60 گھنٹے میں، یہ 20 گھنٹے کا کورس ہے، اور 2 کورس ملا لیں تو آپ صرف 60 گھنٹے میں آپ 90% قرآنی الفاظ سمجھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ، صرف 60 گھنٹے میں. جی جی، بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر عبدالعزیز کا سوال ہے، ہم نے خاص طور پر مدعو کیا تھا تاکہ لوگوں کو قرآن فہمی کے بارے میں بتایا جائے. خاص طور پر ہماری نئی نسل جو ہے، زنجی جو ہے، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور قرآن فہمی کی. اور ویسے بھی ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آمنے سامنے کی ایک خاص روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اب ہم پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحمن بھی ہمارے جو ناظرین ہیں اور سیاست اخبار کے ریڈرز ہیں، قارئین ہیں، ان کے لیے میسیج دیں. دیکھیے، آپ جب سیاست پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اردو آتی ہے، تو اردو والوں کے لیے تو قرآن اور بھی آسان ہے. اور پھر میں یہی کہوں کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری امت کے لیے، اور جس حالات میں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے علاج یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا. بالکل کلیئر فارمولا ہے. اللہ یہ کہ ہم جانتے بوجھتے، جیسے ہم کہتے ہیں حیدرآبادی زبان میں، انجان ماریں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اگر ہم کو اٹھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو، سب کو اٹھانا ہے، اور ہمارے ملک کو بھی اٹھانا ہے، تو بھی یہ قرآن ہے. تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھیلائیں. انشاءاللہ اس سے ایک بہترین معاشرہ بنے گا، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا. یہی میرا میسیج ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اور سارے وسائل دستیاب ہیں. ہمارے ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں آپ، understandquran.com، یا ہمارے ویب ایپس لے سکتے ہیں. بالکل ہر چیز ہم نے انشاءاللہ پرووائڈ کی ہے.
تو بہرحال ناظرین، اسی بہت ہی پیارے پیارے میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.